अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। मौजूद तो यकीनन आपको अंदाजा है कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप से हमारे फील्ड मार्शल ने एक नई मुलाकात भी ले ली और फील्ड मार्शल मंडे से कहने नहीं, कल आए मेरे ख्याल में। आपको पता है मैं मिसिंग करता हूं डेटों की, टाइमिंग की। तो मोहसिन नकवी साथ में है, ये नहीं पता कि वो साथ उतरे हैं या नहीं, मगर ये बात तय है कि बकौल हमारे एक सीनियर, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका कहना है कि आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी लाजिम व मलजूम है और वो एक आध दिन पहले ही आते हैं और फिर वहाँ सिग्नल देते हैं कि अब आ जाइए आप। तो आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ प्राइम मिनिस्टर को भी मिलने का मौका मिल गया है और बज़ाहिर जो वाइट हाउस की प्रेस चीज़ है कल रात की निकली हुई कि जी 4:30 पर मुलाकात होगी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, तो वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है इसलिए उनका नाम आया है, वरना ये मुलाकात असल में फील्ड मार्शल से ही है और क्लोज प्रेस है। बताने वाले बताते हैं कि जी ये भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ है। टर्की की भी आज मुलाकात है, वो भी क्लोज प्रेस है। अगर आप नोट करें, बज़ाहिर दोनों जमहूरी मुल्क हैं ना, मगर हमें याद है कि जब मुशर्रफ मिलते थे तो प्रेस साथ होता था, मगर जब जब जमहूरियत आती है तो ये जमहूरियत इतनी माजूर, लंगड़ी, लूली और इतनी तंग नजर होती है कि प्रेस को दूर कर देती है। तो सहाफ़ी जो वाशिंगटन से आए हुए थे या पाकिस्तान से बेचारे जो आए हुए, उनमें से कोई भी नहीं गया जो मेरी इत्तला है। और पाकिस्तान से जो सहाफ़ी आए हैं उनमें एक मतीन हैदर के अलावा मैं तो ये भी नहीं समझता कि उन्हें आना चाहिए था। इवन आना तो मतीन हैदर को भी नहीं चाहिए था कि जब लोगों के घरों में ठहरना है और इदारों ने पैसे नहीं देने हैं और रोटी भी अपनी जेब से खानी है, दोस्तों की जेब से खानी है, तो क्या ज़रूरत है आने की। और फिर यहाँ है क्या जब उनकी ही मोहताजगी है, कोई खबर ही नहीं देनी। अच्छा, ये तो खैर एक दूसरा तवील मौजू हो जाएगा कि हालात ये हैं कि यूनाइटेड नेशन में एक कौमी चैनल के कैमरामैन से प्राइम मिनिस्टर के साथ आया हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड किसी मसले पर रोकता है, कहीं जाने पर एतराज़ होता है कैमरामैन के, तो उससे पूछता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, वो दिखाएं। कैन यू बिलीव इट? तो ये माइंड सेट बता रहा हूं। ठीक है जी, मुलाकात पर यहां जो लोगों की राय है यकीनन गाजा है और बगराम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इंस्टॉलेशन है। बगराम एक पूरा शहर है काबुल में और फील्ड मार्शल को इस मुलाकात की और ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में जितनी सफोकेशन बढ़ानी है, जितना लोगों को तंग करना है, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, दबाना है, इमरान खान से अपनी शराइत मनवानी है, तो अमेरिकन साथ चाहिए। और मुल्क तो ऐसे ही होते हैं, लाख अमेरिका में जमहूरियत सही, लाख ह्यूमन राइट्स सही, वुमेन राइट्स सही और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट सही और लाख ये नारे भी सही कि हमें दुनिया में भी जमहूरियत चाहिए। इंटरेस्ट अपना पहले आता है और अगर आपने और मैंने तय कर रखा है कि हमने अपने घर को दुरुस्त नहीं करना, तो दूसरों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। 78 साल अमेरिका ने आपके साथ लगाए हैं, अरबों डॉलर की, तो टोटल अगर आप देखें कोई 40 बिलियन डॉलर बताए जाते हैं जो यूएस एड से हमें दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी फ्लरिश करने के लिए, वुमेन राइट्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनाया भी है, मंगला, तरबेला, इसाक साहब यूनिवर्सिटी से लेकर जाने क्या क्या बनाया है। तो अमेरिका को खाली इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं होगा। साथ में कहने वाले ये कहते हैं कि जी
یہ جو بیل آؤٹ ہوا ہے، ایران سے حملہ ہوا اور خوبصورتی سے معاملات ختم ہو گئے، اس میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا رول ہے، اور ساری اسٹریٹجی ان کی تھی، اور امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کے خاتمے پر، اس حملے کے خاتمے کے بعد، ایران کانفلکٹ، ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کے بعد بھی شکریہ بھی ادا کیا فیلڈ مارشل کا۔ تو پرائم منسٹر تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ لگ کر جا رہے ہیں، اور ان کی بھی ضرورت ہے دکھانا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا یہ ہے کہ طارق جہانگیری، جن پر جعلی ڈگری کا الزام لگایا ہے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بینچ میں کھڑے ہو کر حلفیہ بیان دیا ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ میں نے کبھی کسی سیکٹر کمانڈر کی بات نہیں سنی، اس کے کہنے پہ فیصلے نہیں دیے۔ میں نے کسی ISI چیف یا اس کے ڈپٹی چیف کے کہنے پہ فیصلے نہیں کیے۔ میں نے اپنے ضمیر کی روشنی میں، آئین کے تابع رہ کر، آئین کی روشنی میں فیصلے کیے ہیں، اور میں اپنے نبی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ڈگریاں جعلی نہیں ہیں، میری ڈگری اصلی ہے، اور انہیں گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، حالات یہ ہیں عدالتوں کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پہلے ایک امید ہوتی تھی کہ وکلا، سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ باہر آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری جیسی لڑکی پر اور اس کے شوہر ہادی چٹھا پر یہ مقدمہ کیا ہے کہ یہ مظاہرے کر رہے تھے اور چاقو دکھا رہے تھے، نوکیلے چھریاں تھیں ان کے ہاتھ میں، اور یہ کہہ رہے تھے رفیق ڈوگر، کچھ ڈوگر، سرفراز ڈوگر، وٹ ایور جو بھی نام اس کا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دلال لا کر بٹھایا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے، کہ اسے قتل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں دی جا رہی تھی، جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تو انہیں ہزارہ ڈویژن میں جا کے مانسیرا میں کہیں KPK کی عدالت سے لینا پڑا راہداری ضمانت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر، چیئرمین، یہ بیان، یہ FIR کٹواتا ہے۔ دلالی کی آخری حد دیکھیں۔ اسے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مداری شیریں مداری کی بیٹی ہے، اور اس لیے اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور فلانا ہے۔ ایک بار ذہن میں رکھیں گے، انسانی تاریخ میں نوٹ کریں کہ اگر امیر لوگوں کے بچے یا امیر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے نہ نکلے جو لوگوں کے لیے کام کریں، تو ہم غریب تو سب کام نہیں کر سکتے نا، روٹی بھی کمانی ہوتی ہے اور مصائب بھی سہنے ہوتے ہیں، پھر مدد تو نہیں کر سکتے۔ غریب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ مورلی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے ہی کر سکتے ہیں نا۔ ایمان مزاری اس کا شوہر کم از کم میری اطلاع کے مطابق 250 کے قریب ایسے کیس لڑ رہے ہیں، مفت صحافیوں کے بھی، گمشدہ افراد کے بھی، اور پتھارے دار سے لے کر ریڑھی والے تک کے، جن سے پولیس والے بھٹا مانگتے ہیں۔ نعمت ہے ایمان مزاری اور اس کا شوہر ہادی چٹھا ان لوگوں کے لیے جن پہ ریاست تشدد کرتی ہے، جو رات دن اپنا لگاتے ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہ ہوتے، ان میں یہ بغاوت کا جذبہ نہ ہوتا، تو ان 250 لوگوں کی تو کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا نا۔ اور آپ کہیں تو حالات یہ ہیں کہ اعتزاز احسن جیسا وکیل، ریاض ملک کا وکیل ہوتا ہے فراڈ، جھوٹ کا، پیسوں کے لیے یہ آخری حد تک گر جاتے ہیں، اور کس عمر میں گر جاتے ہیں؟ 80، 85 سال کی عمر۔ انہیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ تم نہیں مرو گے، اور پھر یہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، یہ ریاست ماں کے جیسی ہوگی کہ نغمے گاتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، اور افتخار چودھری بحالی تحریک عدلیہ جو ہے اسے کیانی کے کہنے پر چلاتے ہیں، اور اس میں عوامی مفاد دکھاتے ہیں، اور پھر اس کی کوکھ سے جو نکلتا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو جناب، یہ ملاقات بالکل ویسی ہونے جا رہی ہے جیسے IMF کے ایجنڈے پہ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ فرسٹ ٹائم پاکستان کا
پی ڈی ایم کی حکومت میں جب لون اپروو ہوا تو ایک رات پہلے تک ایجنڈے پر ملاقات وہ پاکستان نہیں تھا، اس کا لون یا اس کی کوئی چیز تھی۔ اس دن آسٹریلیا، جرمنی اور جانے کون کون سے ملک تھے، مگر ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے رات کو اچانک اعلان کیا کہ صبح پاکستان سب سے پہلے ڈسکس ہوگا، جبکہ پہلے ویب سائٹ پر 15 دن سے جو اسکیجولائز چیزیں تھیں ان میں کہیں پاکستان شامل نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی کل شام تک وائٹ ہاؤس کے ایجنڈے پر فیلڈ مارشل شہباز شریف ملاقات نہیں تھی، کل رات اچانک اعلان ہو گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان پروگراموں میں بہت پہلے سے بتا دیا گیا تو ترلے ڈالے جا رہے ہیں، ضرورت امریکہ کو ہے پر، مگر ترلے ان سے پہلے ڈلوائے گئے۔ اب یہ اس ملاقات کے نتیجے کیا نکلیں گے وہ تو آنے والے دن بتائیں گے، کیونکہ جب کلوز پریس ہے تو آپ کے سامنے تو کچھ نہیں آنا۔ کوئی کہتا ہے یہ 40 منٹ کی ملاقات ہے، کوئی کہتا ہے 1 گھنٹے کی ہے، اچھا نہ یہ لنچ آور ہے نہ یہ ڈنر آور ہے، اور طویل بھی ہو سکتی ہے ملاقات، اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں پاکستانی عوام، آپ پر تشدد بڑھے گا، آپ کی سفوکیشن بڑھے گی، آپ کے خلاف کارروائیاں بڑی ہوں گی، کیونکہ جب چائنا بھی ساتھ ہو، سعودی عرب بھی ساتھ ہو، امریکہ بھی ساتھ ہو، برطانیہ بھی ساتھ ہو، پھر اور کیا چاہیے؟ اور اپنا اقتدار بھی طول کرنا ہو، ایکسٹینشنوں سے بھی آگے بڑھ کر اپنے ٹینور سے آگے کی چیزیں چاہیے ہوں، فیلڈ مارشل کے تمغے اپنی شرٹ پر سینے پر سجا لینے ہوں، اور اتنی بڑی تائید بھی ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ پر تشدد نہ ہو اور آپ کو مارا پیٹا نہ جائے؟ اب اس میں جو ایک خبر ہے جو سب کو پتا ہے بظاہر، تو تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، وہ بھی کہیں گے، اس حوالے سے بھی کہیں گے کہ آپ انہیں ریلیف دیں، اگر ہم نے افغانستان میں آگے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے اگر کے پی کے میں منرلز نکالنی ہے، پشتون بیلٹ بلوچستان میں بھی ہے، افغانستان بھی ہے، افغان مجاہدین بھی ہے، اور عمران خان سب کے دوست۔ آپ ایک المیہ یہ بھی تو نوٹ کریں نا کہ آپ کو پاکستان میں جمہوریت چاہیے، ہیومن رائٹس چاہیے، کانسٹیٹیوشن چاہیے، مگر ووٹ ان کو دینا ہے جو طالبان کی واپسی چاہتے ہیں، جو جن کے ان سے تعلقات ہیں، جو ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ مارے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں پرویل کروایا جائے، ان کے تھاٹ کو آگے بڑھایا جائے، ان کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے، میں یہ نہیں کہوں گا کبھی بھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور بہت نازک بھی اور بہت خوفناک بھی۔ آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیفینس معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب سے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا ہے کہہ کر شہزادہ سلمان سے کہ یو اے ای میں امریکہ کے 6 اڈے ہیں، 6 ملک کے 6 اڈے ہیں، مگر اسرائیل پر سارا بس امریکہ کا بھی نہیں چلتا۔ اسرائیل اپنے معاملات اسرائیل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جی امریکہ کو یقیناً پتا تھا جب قطر پہ حملہ ہوا ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عین موقع پہ بتایا گیا، وہی درست ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مشورہ دیا کہ ہم تو آپ کی مدد کو اپنی فوجیں لے کر نہیں آ سکتے اسرائیل کے خلاف، تو بیٹر یہ ہے کہ آپ پاکستان سے معاہدہ کریں، آپ پاکستان کے ساتھ چلیں۔ اب جو 2 اسٹیٹ جو تھیوری، نیشن تھیوری وہاں پہ بھی ہے نا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، وہ بھی آج ڈسکس ہوگا۔ پھر غزہ خالی کیسے کرانا ہے، ہم اس کام کے ماسٹر ہیں، ہم نے تو اس کعبے پہ بھی گولی چلائی ہے، ہم حکم کو کیسے فالو کرتے ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہم نے تو صابرہ شتیلہ پہ بھی گولی چلائی ہے۔
یا فلسطینیوں کے کیمپوں پر اردن میں، اگر وہ ساری چیزیں جمع کرے تو پاکستان سے زیادہ فوج تو کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتی. اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. ویٹ کریں، چیزوں کو دیکھیں اور آنے والے دنوں کو واچ کرتے رہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تو انتظام زمین کا ہے، زمین پہ رہنے والوں کا ہے، ایک قدرت کا نظام بھی ہے. جو پاکستان میں غربت ہے، بھوک ہے اور جو تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، بیڈ گورننس ہے، لوٹ مار ہے اشرافیہ کی، اور سب آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کالونی ہیں، آلریڈی ہمیشہ سے کالونی تھے. غدار، لالچی، میرٹ کی دھجیاں اڑانے والے، انصاف قانون کا مذاق بنانے والے کبھی بڑی قوم نہیں ہوتے، بڑے افراد نہیں ہوتے، بڑے خاندان نہیں ہوتے. وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے امریکہ کی کالونی رہنے میں، اور میں اس کو بیٹر سمجھتا ہوں. مگر ہم جیسوں کی خواہش یہ بھی ہے کہ امریکہ پھر یہ بھی میک شور کرے کہ وہاں گورننس ہو، وہاں لا اینڈ آرڈر ہو، وہاں انصاف ہو عام آدمی کے لیے. آپ اوپر کی سطح پہ کیا کرتے ہیں وہ تو جب تک ہمارا لالچ ختم نہیں ہوگا، حرص ختم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ختم نہیں ہوگی، وہ تو دلی دور ہے. مگر عام آدمی روٹی تو کھا سکتا ہو، وہ سڑک پہ چل تو سکتا ہو. ہمیں تو جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ میں پھنسا کر ہماری 51% آبادی کو تو مکمل گھروں میں ہی ختم کر دیا گیا ہے. وہ وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی پاسبانی کے لیے بھی انہی کے اندر سے خواتین پیدا کی گئی ہیں. آل آسپیکٹ آف لائف میں ایسا سیج ہے کہ ہم اور آپ خود بھی نہیں سوچ پاتے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، زندگی کیسے جینی ہے، کیسے رہنا ہے. ان سارے معاملات کو جب میں دیکھتا ہوں تو پریشانی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا. جب تک ہم اور آپ نہیں بدلیں گے، اور ہم اور آپ کو بدلنے کی ٹوٹل ایک شرط ہے کہ ریاست جو کر رہی ہے وہاں اس کے خلاف اپنی عقل سے فیصلہ کریں. آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر آپ اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیں تو اسے ناکام بنا سکتے ہیں. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ملاقات کے بعد بھی ویڈیو کروں شام میں. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.